आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। लगभग 2 साल हो गए हैं पूरी दुनिया में कोरोना की हवाएं चल रही हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं आ रहा। लेकिन कोरोना की कैफियत बदल चुकी है और अब इस मर्ज़ के हवाले से दुनिया की मालूमात, दुनिया का रिस्पॉन्स ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तो पहले ही आ चुकी थी, अब वैक्सीन बूस्टर का ज़माना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली थी उनसे कहा जा रहा है कि अब आप बूस्टर भी लगाएं। इसी दौरान एक बहुत अहम डेवलपमेंट में अब कोरोना का मुँह से खाने वाली दवा भी आ गई है, यानी कैप्सूल का ज़माना आ गया है। और अमरीकी कंपनीज फाइज़र और मर्क की जानिब से हालिया दिनों में हमने देखा कि एंटी वायरल अद्वियात मुतारिफ़ कराई गई हैं जो कोरोना के मरीज़ों में वायरस की शिद्दत रोकने में 90% तक मौसर साबित हो रही है। गोया कि वैक्सीन से भी बात आगे बढ़ गई है और अब टैबलेट्स की और कैप्सूल्स की बात हो रही है। ख़ास तौर पे ये दवाएं बुज़ुर्गों, शुगर और मोटापे की बीमारी में मुब्तला कोरोना मरीज़ों में बहुत मौसर साबित होंगी। ये एंटी वायरल दवाएं आम टैबलेट्स की तरह निकली जा सकेंगी। मरीज़ों का इलाज घरों में ही हो सकेगा, जिससे अस्पतालों में मरीज़ों का दबाव कम होगा। तिब्बी माहिरीन इस पेशरफ्त को कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। फाइज़र की एंटी वायरल दवा से कोविड से मुतासरा मरीज़ों को अस्पताल में दाखिले या मौत के ख़तरे से बचाया जा सकेगा। ये भी तवक्को की जा रही है कि इस साल के आखिर तक इस दवा के 1,80,000 से ज़ायद कोर्सेज़ तैयार हो जाएंगे, जबकि ये तादाद 2022 के आखिर तक 5 करोड़ तक पहुँच जाएगी। दूसरी जानिब अमरीका ही की कंपनी मर्क भी कोरोना से बचाव की दवा का ऐलान कर चुकी है। बरतानिया पहला मुल्क है जहाँ इसके एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी गई है। पिछले साल दिसंबर में भी बरतानिया ने ही कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दुनिया में सबसे पहले दी थी। आज दुनिया से कोरोना का खौफ बहुत हद तक ख़त्म हो गया है, मगर कोरोना हरगिज़ ख़त्म नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी कोरोना केसेस काबू में हैं और मुल्क में माहाना मस्बत केसेस की शरह अब औसतन 1.5% के करीब है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीका और यूरोप में केसेस की तादाद में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। कल अमरीका में 23,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, बरतानिया में तादाद 30,000 जबकि जर्मनी में 20,000 रही। 4 दिन कबल जर्मनी में पैंडेमिक के आगाज़ से एक रोज़ में रिकॉर्ड यानी 35,500 केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह रूस में भी कोरोना केसेस के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कल 39,000 केसेस रशिया में सामने आए और 1,180 अफराद इंतकाल कर गए। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में रूस में 8,000 से ज़्यादा अमवात हुई और पिछले 3 हफ्तों से हर रोज़ 1,000 से ज़्यादा अमवात रूस में हो रही हैं कोरोना से। औसतन यौमिया केसेस की तादाद भी 38,000 है। रूस में केसेस की इतनी बड़ी तादाद आखिरी बार पिछले साल दिसंबर में देखी गई थी। गोया कोरोना कभी कहीं तुलू हो रहा है, कभी कहीं किसी मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। WHO के डायरेक्टर के मुताबिक यूरोपीय रीजन के 53 ममालिक कोरोना के फैलने की मौजूदा रफ्तार में वहाँ पर जो रफ्तार है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इसी खतरे के पेश नज़र बरतानिया की जानिब से मर्क की भी दवा के 4,80,000 कोर्सेज़ का ऑर्डर दे दिया गया है। अमेरिका ने भी 1.7 मिलियन कोर्सेज़ का माहिदा कर लिया है। मर्क का कहना है कि साल के आखिर तक 10 मिलियन कोर्सेज़ तैयार कर लिए जाएंगे। कोरोना का ये नया दौर और इसमें जो अब हम पेशरफ्त देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और जो कि मुंसलिक है नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आपसे जब बात कर रहे हैं, 2 साल पुराना ये मर्ज़ हो चुका है, हम वैक्सीन भी देख चुके हैं और अब हम अब ओरल इसकी मेडिसिन भी देख रहे हैं। अब हम वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है बूस्टर की बात कर रहे हैं। तो दुनिया हैज़ लर्न टू लिव विद कोविड और इसमें अब तशवीश कहाँ कहाँ बाकी है? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। पहली बात तो यह है कि आपकी जो नैरेटिव है इस सब्जेक्ट के ऊपर वो बहुत एक्यूरेट है। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये दुनिया में कोई भी पैंडेमिक हो वो सेटल होने में 3 से 5 साल का अरसा लेता है। इसको जितना जल्दी आप इसको अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इसको गुजारने की कोशिश करें उतना ही बेहतर है। इसको अंडरस्टैंड करें कि ये एक बीमारी है जो हमारे साथ रहेगी, हमारे माहौल से ये जाएगी नहीं, उतना ही जल्दी बेहतर है। देखिए इस इमरजेंसी में हमने कोविड की जो वैक्सीन तैयार की और मैं खुसूसी यूके के हवाले से बात करूंगा।
United Kingdom was the first country to give this go ahead. اس سے یہ ہوا کہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے اس میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ریپڈلی ڈکلائن کرنا شروع کر دیا, اور اس ویکسین نے یو کے کی زندگی کو بیک ٹو نارمل لے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اسٹیڈیمز میں ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھ کے میچز دیکھ رہے ہیں اور سیفلی دیکھ رہے ہیں. مالز کھل گئے ہیں, لوگوں نے اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنا شروع کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب 2 سال بعد پہلے جو اس سے خوف تھا, جو اس کا ایک بڑا گھبرا گئی تھی پوری دنیا, اور جو اس کا شدید تشویش تھی اس کے حوالے سے کہ اس کو ہو گیا کیا ہوگا, وہ سب اب ختم ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لاک ڈاؤن جو اس کا حل تھا وہ بھی دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ اب اس کا وہ حل نہیں ہے ویکسینیشن کے بعد. جی, ویکسینیشن نے ایک ڈیفرنس جو کیا نا خان صاحب, وہ یہی ہے کہ ویکسینیشن نے دنیا کو نارملائز کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر سانپ ایک گھر میں گھس آئے تو بجائے سارے لوگ ایک کمرے میں دبک کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ سانپ ہے سانپ ہے سانپ ہے, تو تدابیر یہ کرنی چاہیے کہ اس سانپ کو پکڑا جائے اور پھر اس کو مار کے باہر پھینکا جائے. تو الحمدللہ سائنٹسٹ نے اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کمرے سے باہر نکل کے سانپ کو پکڑ کے اب اس کو مار کے اور وہ سوراخ بند کرنے کی کوشش شروع کی ہے جہاں سے سانپ دوبارہ اندر آ سکتا ہے. یہی اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. کل رات ہی میں ورجن ایئر لائن کی فلائٹ سے لاہور سے واپس لندن پہنچا ہوں. وہاں پہ رات کو یہ عالم تھا کہ 4 فلائٹیں واپس آ رہی تھیں, اور وہاں پہ لوگوں کا کوئی, مجھے کرونا صرف اس وقت پتہ چلتا تھا جب آپ کسی موبائل فون پہ کال کریں تو آگے سے ریکارڈڈ میسج جو آتا تھا ویکسین کے بارے میں, اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کرونا موجود ہے. اور اس کی وجہ سے یہی ہے کہ لوگوں نے ویکسینز لگانی شروع کی ہے پاکستان میں. اس سے بحث نہیں ہے کہ کون سی ویکسین لگی ہے, ویکسین نے اپنا ایفیکٹ دکھایا. اور دوسرا جو میں واپسی پہ سوچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یو کے اور یورپ میں جو سردیوں کے آنے سے ڈیزیز کی پریولنس بڑھی ہے اور تھوڑا سا ڈیتھ ریٹ بھی بڑھا ہے, وہ اولڈر ایج گروپ میں. الحمدللہ میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو وہاں پہ چونکہ پاپولیشن زیادہ ینگسٹرز ہے اور ینگ ہیں, تو اس لیے وہ بیماری کے ساتھ کوپ زیادہ بہتر طریقے سے. یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ جو اورل میڈیسن آ گئی ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دوائی جو ہے نا یہ اینٹی وائرل دوائیاں پہلے بھی موجود رہی ہیں. جیسے ایک زمانے میں ایڈز کی جو دوائی تھی وہ بہت ناپید تھی, لیکن آہستہ آہستہ ایڈز کی دوائی, ایڈز بھی چونکہ ایک وائرس ہے تو اس کی بھی آ گئی دوائی اور وہ لوگ رہ رہے ہیں, اور ایڈز سے ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. کمپلیکیشن سے ہوتے ہیں لیکن ایڈز سے کوئی نہیں مرتا, یہ بہت کم مرتے ہیں. اسی طرح یہ جو نئی دوائی ہے نا, اس کو مولنو پیراویر بولتے ہیں, یہ اورل میڈیکیشن ہے. اس کا جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہے, یہ اسی فیملی کی دوائی ہے جس میں پہلے انجیکٹیبل تھے, لیکن اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ اورل میڈیکیشن ہے اور یہ اس انزائم کو ڈسٹرائے کرتی ہے جس سے وائرس ریپلیکیٹ کرتا ہے. سو وائرس کی ریپلیکیشن اور اس کی عددی بڑھوتری کو کم کرنے میں یہ دوائی مدد دیتی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ 50% رسک ریڈکشن ہے ہاسپٹلائزیشن کا اور ڈیتھ کا. اور جو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہم جو کمیونٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کمیونٹی کے ڈاکٹر ہیں, جنرل فزیشنز ہیں, ہم اس کو بے تحاشا ہاسپٹل ایڈمیشنز پریونٹ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دینی اور یہ پرسکرائب اس نے کرنی ہے, لینی اس کو ہے, اس نے ہے جو کہ ایک بار ڈائگنوزڈ ہو جائے اس کے لیے ہے, یہ پری ایمپٹ کرنے کے لیے نہیں ہے یا اس کی بچاؤ کے لیے نہیں ہے. پریونٹیٹیو کے لیے کامران خان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میسج شوڈ بی ایبسولوٹلی کلیئر کہ سوشل ڈسٹینسنگ اف پاسبل, ہینڈ سینیٹائزنگ, فیس ماسک اور ویکسین, یہ چیزیں اگر ہم دنیا کو واپس نارمل اس کو نارمیلٹی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو یہ 4 چیزوں کو ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا.
اور اسی کے اوپر بنیاد بنا کے ہم اس کرونا کو بیٹ کر سکتے ہیں, ڈیفیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ زندگی کو نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے یو کے سے, کمرشل بریک. اس کے بعد ہم ایک بار پھر لنڈن جائیں گے جہاں پر خالصتان کی آزادی کے لیے سکھوں نے ایک بہت بڑا ریفرنڈم کیا ہے. دسیوں ہزاروں سکھوں نے اس میں حصہ لیا ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. بھارت کے قومی سلامتی کے اداروں میں شدید کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کے قیام سے متعلق لنڈن میں 2 مرحلوں میں ریفرنڈم ہوئے ہیں, جس میں ہزاروں سکھ جوانوں, بزرگوں, مرد اور عورتوں نے شرکت کی ہے. پہلے مرحلے میں 30,000 سے زائد سکھوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, جبکہ خالصتان کے قیام کے لیے ووٹنگ کے دوسرے مرحلے کا گزشتہ روز لنڈن کے 2 مختلف مقامات پر اہتمام کیا گیا, جس میں 10,000 سے زائد برطانوی سکھوں نے حصہ لیا. ریفرنڈم کا اہتمام خالصتان کی حامی جماعت سکھ فار جسٹس کی جانب سے کیا گیا, جو یورپ, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا اور بھارتی پنجاب میں بھی ریفرنڈم کرانا چاہتی ہے. خالصتان ریفرنڈم میں ووٹنگ کے لیے عوام میں زبردست جوش و خروش اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ سکھ بھارت سے آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم براہ راست لنڈن جائیں گے, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پرمجیت سنگھ پاما, کوآرڈینیٹر ہیں خالصتان ریفرنڈم کے. تھینک یو سو مچ پرمجیت سنگھ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بتائیے سردار صاحب, یہ جو ریفرنڈم ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی تھینک یو. پہلے تو دنیا ٹی وی دیکھ رہے سارے ہی میرے ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ. ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 150,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ. ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ डेमोक्रेटिक तरीका जड़ा है पंजाब. तो सरदार साहब ये बताइएगा कि ये रेफरेंडम अभी हुआ है यूके में, लंदन में हुआ है. जो सिख बरादरी है ये तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, ख़ास तौर पर नॉर्थ अमेरिका में बहुत है, यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, दूसरी जगहों पे. क्या वहाँ पर भी रेफरेंडम होगा, और इस रेफरेंडम से आप क्या शो करना चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਣ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰਸ ਆ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, अपना योगदान पा सकते हैं. जी, तो ये जो इसमें तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके NRIs हैं, वो इसमें शरीक हैं, और जो असल तो मैटर करते हैं वो सिख जो कि पंजाब में हैं, उनकी वॉइस या उनकी सोच या उनकी जो 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 एस्पिरेशन हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगी? जी, इसी वास्ते जिहड़ी असी हिंदुस्तान नूं एक्सपोज करना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਆ. ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡੈਮੋਕ੍रेसी, उसे डेमोक्रेसी ना दी कोई चीज़ नहीं। लेकिन सदा साहब ये इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा रिएक्ट किया है और इसमें जो NRI कार्ड्स हैं सिखों के उनको वो ख़त्म कर रहे हैं और कह रहे हैं वीज़े भी ख़त्म कर देंगे और आप पे मज़ीद सैंक्शंस लगाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है काफ़ी। मैं कहना जी हिंदुस्तान साडे नाल नाता ही ख़त्म कर दवे, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो असी बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं हिंदुस्तान तो। थैंक यू वेरी मच। परमजीत सिंह बामा, कोऑर्डिनेटर खालिस्तान रेफरेंडम लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। खालिस्तान तहरीक क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और ये किस पेचो खम से गुजर चुकी है, आपकी याददाश्त को ताज़ा करते हैं ज़ुहैब अहमद अपनी इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। यह है तहरीक खालिस्तान का पस मंज़र। अब वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। कलअदम तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुफाहमत की बातें हैं, कुछ इत्तलात हैं कि ये फ़ैसला कुल मोड़ की जानिब बढ़ रही हैं। हुकूमत और कलअदम TTP मुज़ाकरात के नतीजे में माहिदे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कौमी सलामती के अहदाफ के हवाले से। ये भी खबरें हैं कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत इस पेशरफ में माविन भी है और ज़ामिन भी है। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के 2 सेशन में मुश्तमिल 5.5 घंटे तवील इजलास हुआ। इसकी अहमियत यह है कि इस पूरे मामले में फ़ौजी क़यादत ने, नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप ने पार्लियामेंट को पूरी तरह से एतमाद में लेने का फ़ैसला किया था, जिसके तहत ये 5.5 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को, कौमी सियासी लीडरशिप को इस मामले के हवाले से ब्रीफ़ किया गया, उनकी आरा हासिल की गई और उनसे इस हवाले से इस मामले में बहुत अहम गुफ्त शनीद हुई है। इसमें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, तमाम पार्लिमानी जमातों के कलीदी रहनुमाओं ने शिरकत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत कौमी सलामती लीडरशिप ने पार्लियामेंट को इस मामले में इत्मीनान में लिया। इजलास में अस्करी हुक्काम ने शुरका को इन मामलात के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया, उसका बैकग्राउंड दिया और मौजूद चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने इजलास में फ़ैसलों से कौम को आगाह किया और उनका कहना था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर
یعنی فائر بندی میں توسیع ہوتی جائے گی۔ ان مذاکرات میں افغانستان کی اتھارٹیز یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے، اور یقینی طور کے اوپر یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان کے یہ علاقے ایک طویل عرصے کے بعد مکمل امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے حوالے سے یہ حوصلہ افزا ابتدا ہے کہ اعتماد سازی کو مستحکم کرنے کے لیے فریقین میں سیز فائر کے حوالے سے مفاہمت ہو چکی ہے، دہشت گردی تھم رہی ہے، اور پچھلے 30 سال سے پاکستان جس دہشت گردی کے دور کا سامنا کرتا رہا ہے، اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی تصفیہ ہو جاتا ہے تو شاید یہ پاکستانیوں کے لیے یہ دہشت گردی کو اختتام کرنے کی بہت بڑی خبر ہوگی۔ بلا شبہ قبائلی خطے میں پائیدار امن اگر قائم ہوتا ہے تو یہ ملک بھر میں بھی امن و استحکام کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس پروگرام میں کئی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے قبائل 100% اس قسم کی مفاہمت کے حق میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں امن قائم ہو، اور اس کے لیے حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان کوئی دیر پا امن قائم ہو۔ اس معاملے پہ پاکستان کی قومی لیڈرشپ کیا سوچتی ہے یہ ہم جانیں گے۔ اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے سابق وزیر اعظم پاکستان اور سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب شاہد خاقان عباسی کو۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ آج یہ امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ تھی، تو آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، آپ کیا تاثر لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پچھلی بریفنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر، یہ اس کی کنٹینویشن تھی۔ بیچ میں افغانستان میں جو حالات پیش آئے اگست میں، اس کی وجہ سے حالات بہت بدل چکے تھے، تو بہرحال آج 45 منٹ کے قریب بریفنگ تھی۔ اس کے بعد تقریباً 5 گھنٹے یہ کویسچن آور اور کامنٹس کا سیشن جاری رہا، جس میں اپوزیشن بھی بولی، اپنی رائے دی تقریباً ہر جماعت نے، اور حکومت نے بھی بات کی۔ تقریباً 8-9 حکومتی وزراء نے بھی وہاں اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم صاحب کسی اور معاملے میں مصروف تھے، وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ حالات ہیں، اور جو وہاں پر بات ہوئی وہ ایک وسیع بات تھی، جس میں جو اسٹریٹجک حالات ہیں، جو افغانستان کے معاملات ہیں، جو پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، اور جو ٹی ٹی پی کے معاملات ہیں، اس پر انہوں نے بریفنگ دی، اور پھر اس پر تمام شرکاء نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ ساری بات ہے۔ بھائی صاحب، آپ خود بھی وزیر اعظم کی حیثیت سے ان معاملات سے بخوبی واقف رہے ہیں، کاوشوں میں بھی آپ شریک رہے ہیں۔ میں کیونکہ اس بریفنگ کی نوعیت جو بھی تھی، مگر جو اس وقت قومی معاملات ہیں اس کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسلم لیگ نون کی ٹی ٹی پی سے کوئی مذاکرات ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، قبائل تو بہت ہی بھرپور انداز سے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، یہ حساس موضوع ہے، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، یقیناً جیسے آپ نے کہا یہ بہت حساس موضوع ہے، اور وہاں پر جو رائے سامنے آئی وہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا پارلیمان کا حق ہے، کیونکہ جو حالات پیدا ہوئے، جو ٹی ٹی پی نے حالات پیدا کیے، جو دہشت گردی ملک کے اندر ہوئی، جس میں ہزاروں شہری، فوج کے لوگ، پولیس کے لوگ شہید ہوئے، خاص طور پر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک واقعہ جو اے پی ایس پشاور پہ حملہ تھا وہ بھی ہوا۔ تو اب جب صلح یا مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں کیا بات ہوگی، کس طریقے سے یہ معاملہ طے کرنا ہے، مذاکرات کا حاصل کیا ہوگا، یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ ہمیں جو اس کے جس طرح اے پی ایس کے جو والدین ہیں ان بچوں کے، ان سب کی جو جذبات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دو فریق بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے، اور یہ صرف عوام کے نمائندے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہی بات وہاں پر ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو کم از کم ساری میٹنگ میں جو بات نظر آئی کہ مجھے حکومتی وزراء بھی اس بریفنگ کے جو معاملات تھے ان سے ناآشنا لگ رہے تھے، کیونکہ وہ خود تقاریر کر رہے تھے اور کامنٹس کر رہے تھے ساری بریفنگ کے بارے میں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ بہرحال
یہ حکومت کے اپنے معاملات ہیں، میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ 5-5.5 گھنٹے کے دوران کچھ امور تھے جن میں آپ کو کنسنسس نظر آ رہی ہو، نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ کی، اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی، ان حساس معاملات کے حوالے سے؟ دیکھیں، بریفنگ میں جو معاملات تھے اس کے حقائق سامنے رکھے گئے، اور پھر سوال یہ تھا کہ آپ جو اس کے مختلف محرکات ہیں اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں، تو وہ رائے کا اظہار کیا گیا اور وہ کافی مثبت رائے اس میں سامنے آئی ہے، اور اس میں جو بنیادی بات یہی ہے کہ افغانستان کو ہمیں ایک خود مختار ملک کے طور پر، ایک ہمسایہ ملک کے طور پر ان سے تعلقات قائم کرنے ہیں، اور آج پاکستان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اثر جو افغانستان کے حالات کا ہے وہ پاکستان پر پڑتا ہے، تو ہمیں بنیادی طور پر وہاں پر ایک تو جو ان کی ریکگنیشن ہے دنیا نے کرنی ہے اس میں، اور جو ان کے اکنامک حالات کو سلجھانے کے لیے ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے۔ اس بات پر کنسنسس ہے کہ پاکستان کو انیشیٹو لے کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا یہاں پر 20 سال رہی ہے، اب وہاں پر اگر اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے سب سے زیادہ اثر پاکستان پر پڑے گا۔ بڑا نازک نہیں ہوتی تو بڑا حساس اور نازک زمانہ ہے بھائی صاحب جس وقت یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی حکومت نے کنکلوڈ کیے ہیں مذاکرات کالعدم ٹی ٹی پی سے، اور اس کی جو حیثیت تھی کالعدم کی وہ ختم کی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات جاری ہے۔ یہ بہت ہی ایک جیسے کہ عرض کیا میں نے کہ حساس بات چیت ہے۔ اس ماحول میں ابھی جیسے ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے، ٹی ایل پی سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، پھر یہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیج پہ آ سکتی ہے فیصلہ سازی؟ دیکھیں، ٹی ایل پی کا معاملہ اور ہے، ٹی ایل پی ایک اندرونی معاملہ ہے، ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے، الیکشن میں حصہ لیا ہے، ابھی بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے ٹی ایل پی کے، یہ میری سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ کیوں ہوئے، کیونکہ پہلا بھی معاہدہ حکومت نے کیا تھا، کیا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی؟ اس معاہدے میں کیا بات ہوئی تھی وہ عوام کے سامنے نہیں آئی۔ پھر یہ معاملہ پیدا ہوا، اس میں ہماری خبر ہے کہ 30 سے زیادہ لوگ پولیس کے بھی اور مظاہرین میں سے شہید ہوئے، ایک بڑا جانی نقصان ہوا۔ ابھی تک جو جی ٹی روڈ ہے بند ہے، امید کر رہے ہیں کہ آج کھل جائے گی۔ دوسرا معاہدہ ہوا، وہ کیا معاہدہ ہوا یہ کسی کو علم نہیں ہے، تو وہ تو ایک اندرونی معاملہ ہے۔ جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، آپ نے ایک جنگ لڑی ہے، ضرب عضب جو تھی، اس کے بعد جا کر آپ ٹی ٹی پی کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ آج وہ پاکستانی شہری بھی ہیں، یا کم از کم اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے، اگر ان سے آپ نے مذاکرات کر کے کوئی صلح کرنی ہے تو اس کے کیا محرکات ہوں گے، یہ معاملہ صرف پارلیمان کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضرب عضب سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت ان سے مذاکرات کرے گی، مذاکرات ہوئے لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور پھر اس کا حل جو تھا وہ ایک جنگ کی صورت میں، جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد ہم نے ملک میں جو امن حاصل کیا، تو آج ٹی ٹی پی سے جو بات ہوگی اس کے جو طریقہ کار ہے، اس کے جو محرکات ہیں، یہ صرف پارلیمان ہی طے کر سکتا ہے۔ گویا کہ یہ ہم جس طرح ہم نے ٹی ایل پی کا معاہدہ کیا، یہ معاملہ اس طرح طے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گیا۔ گویا کہ اس معاملے میں جو ہماری لیڈرشپ تھی، جو ہماری سیاسی لیڈرشپ پارلیمنٹ کی، اس کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ بہر صورت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پوری طرح سے اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمنٹ اس میں آن بورڈ ہو، پارلیمنٹ اور قومی لیڈرشپ مل کے فیصلہ کرے، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو پارلیمنٹ کی معلومات اور ان کی مکمل آگہی کے بغیر کیا جائے۔ یہی بات ہوئی ہے؟ جی بالکل بالکل، یہی رائے اپوزیشن کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ ہے، ورنہ ہمیشہ شکوک و شبہات رہیں گے، اور ہم جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کے عزیز شہید ہوئے ہیں سارے معاملے میں، جو بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے والدین کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ تمام جو معاملات ہیں، یہ پبلک ڈومین میں ایک ڈیبیٹ کے ذریعے پارلیمان کے اندر حل کیے جانے چاہیے۔ اور آپ کے نزدیک یہ ڈیبیٹ پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، عوام بھی اس میں شریک ہونی چاہیے، یا اس کی حساسیت اتنی ہے
کہ اس کو کسی حد تک، جیسے ابھی ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ہوئی کہ اس میں ایک انداز کا ایک پردہ رہنا چاہیے؟ نہیں، بالکل اگر یہ سمجھا جاتا ہے، اور میرا بھی خیال یہی ہے کہ یہ ایک ان کیمرہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن ایک نیک نیتی سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈیبیٹ برائے ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، اسی سے حل نکالنے کی کوشش ہے، کیونکہ عوام کو جواب تو عوام کے نمائندے ہی دیتے ہیں۔ کل سوال جب ہم جائیں گے عوام میں، ہم سے سوال ہوگا، آپ سوال کریں گے ٹی وی پر کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ کیا آپ نے، تو کم از کم ہماری اونرشپ جو ہے اور انیشیٹو جو ہے اس معاملے کا وہ پارلیمان سے ہونا چاہیے۔ اچھا، اب کیا اینڈ میں کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ اب اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ابھی آپ کو بریف کر دیا، پارلیمنٹ نے اپنا معافی الضمیر بیان کر دیا، اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب حکومت اپنی پالیسی اس کے مطابق ڈھالے گی، یہی طریقہ ہوتا ہے، اور پھر پارلیمان میں آئے گی، بتائے گی کہ یہ ہماری پالیسی ہے۔ خاص طور پر جو تحریک طالبان کا معاملہ ہے، تحریک طالبان پاکستان کا جو معاملہ ہے، اس پر کیسے انہوں نے پیش رفت کرنی اور کیا کرنا ہے، یہ معاملہ زیادہ حساس ہے، تو یہ پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہو، پورے پاکستان کے نمائندوں کی اونرشپ ہو۔ اچھا، یہ جو آج بات چیت ہو رہی تھی بھائی صاحب، یہ کیا اس سے مختلف ہے جو نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی سوچ تھی؟ وہ بھی مذاکرات چاہتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ بڑی ٹھوس ابتدا ہوئی تھی۔ جب آپ وزیر اعظم تھے، آپ بھی اس کے ایک مذاکراتی حل کے حامی تھے، آپ کو بھی ظاہر ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم یہ تمام معلومات تھی۔ تو اب جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے جب کی اور اب کی پوزیشن میں، جو ریاستی پوزیشن ہے؟ نہیں، وہ فرق یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آئے تو ملک کے اندر دہشت گردی کا عالم آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی دن نہیں تھا کہ بم نہیں پھٹتے تھے، پاکستان کا کوئی خطہ محفوظ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ایک کوشش کی گئی کہ تحریک طالبان کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کے اگر شہری ہیں، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، تو اپنی یہ دہشت گردی ختم کریں اور معاشرے کا حصہ بنیں۔ اس پر مذاکرات ہوئے، اعلیٰ سطح پر مذاکرات ہوئے، وزیر داخلہ بھی اس کے اندر تھے، دیگر وزراء بھی تھے، لیکن کوئی وہاں سے حل نہ نکل سکا، جس کے بعد ایک 3 سال کی جنگ ہوئی، ضرب عضب آپ جانتے ہیں، اور اس سے پاکستان نے ایک فتح حاصل کی اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم ہوئی، امن حاصل ہوا۔ تو یہ معمولی جنگ نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ میں نے بتایا ہزاروں شہداء نے اپنی قربانی دی اور پاکستان کو امن دیا۔ تو آج ہم کم از کم یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر ہی اس معاملے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اجلت میں یہ فیصلے ممکن نہیں ہوتے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ڈسکا میں الیکشن ہوا، اس سال کے شروع میں کھلی دھاندلی ہوئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحقیقات کا آرڈر دیا، اب اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ بھرپور انداز میں حکومت پنجاب نے اس دھاندلی میں حصہ لیا، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس سال فروری میں ڈسکا کے NA-75 میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے اور ان الیکشن میں دھاندلی کے سنگین الزامات سامنے آئے تھے۔ اب اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور جو کہ اس انکوائری رپورٹس بہت ہی چشم کشا ہے۔ اس میں حکومت پنجاب اور صوبائی انتظامیہ کے خلاف ایک چارج شیٹ سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی 2 انکوائری رپورٹس میں صوبائی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، پنجاب پولیس پر منصوبہ بندی کے تحت ضمنی الیکشن سبوٹاج کرنے کی ذمہ داری عائد کی ہے، اور بتایا ہے کہ سرکاری مشینری نے غیر قانونی عناصر کے ہاتھوں کٹ پتلی کا کردار ادا کیا۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کی گمشدگی اتفاق نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے اس سال 19 فروری کو ڈسکا میں متنازع ضمنی الیکشن کا عدم قرار دے کر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا۔ 18 اپریل کو دوبارہ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار 1,10,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی، جبکہ PTI کے علی امجد ملھی نے 93,433 ووٹ حاصل کیے تھے، اور اب پہلا ضمنی الیکشن کا عدم ہونے پر الیکشن کمیشن کی انکوائری رپورٹس جاری ہوئی ہے، جس میں سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ پنجاب کے جوائنٹ الیکشن کمشنر سعید گل کی جانب سے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو ڈسکا ضمنی الیکشن انکوائری کمیٹی کی بھیجی گئی رپورٹ میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عابد حسین اور ریٹرننگ آفیسر اطہر عباسی کو دھاندلی کا مرکزی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ 133 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ DRO اور RO کی نااہلی کے باعث ڈسکا الیکشن سبوتاژ ہوا۔ 20 پریزائڈنگ افسران کی گمشدگی اتفاقیہ نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئی۔
انہیں پہلے پسرور اور پھر سیالکوٹ لے جایا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خاتون ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر نے اپنے گھر میں غیر قانونی اجلاس منعقد کیا، جہاں ان کو پی ٹی آئی کی کامیابی کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی گئی اور پریزائڈنگ افسران کو کہا گیا کہ وہ شناختی کارڈ کی کاپی پر بھی ووٹ ڈالنے دیں گے اور انتخابی عمل کے دوران پولیس اور انتظامیہ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا کے گھر پر ضمنی انتخاب میں دھاندلی کے لیے میٹنگ ہوئی، جس میں معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈپٹی سیکریٹری اور ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم بھی موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق ضمنی الیکشن کے دن ہونے والے واقعات سے پولیس اور انتظامیہ آگاہ تھی، لیکن واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آئے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس انتخابی عملے کی حفاظت نہیں بلکہ انہیں اغوا کر رہی تھی، جبکہ بعض پولیس عہدیداروں نے پریزائڈنگ افسران اور انتخابی عملے کی غیر مجاز افراد سے غیر قانونی ملاقاتوں کا بھی انتظام کیا۔ انکوائری کمیٹی نے تمام ملوث افراد کے خلاف انضباطی کارروائی اور انہیں آئندہ کبھی بھی کوئی انتظامی یا انتخابی ذمہ داری نہ دینے کی سفارش کی ہے، جبکہ نامزد پولیس افسران کے خلاف فوجداری کارروائی تجویز کی ہے۔ N75 ڈسکا کی نشست الیکشن 2018 میں مسلم لیگ نون نے جیتی تھی۔ دوسری بار ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار نے پہلے سے بھی 10,000 زیادہ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ اب انکوائری رپورٹ کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ یہ الیکشن شفاف تھے، نہ یہ الیکشن آزاد تھے، اور نہ ہی یہ الیکشن جو ہے یہ غیر جانبدار تھی۔ ضلعی انتظامیہ بھی ملوث ہے، پولیس بھی ملوث ہے، جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں محکمہ تعلیم وہ بھی ملوث ہیں، اور بات اوپر تک جاتی ہے، بات پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار پر جاتی ہے اور اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان پر جاتی ہے۔ آج پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہے، اعلیٰ عدلیہ کا امتحان ہے، آئین توڑا گیا ہے، آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اس رپورٹ کو منگوائیں۔ اگر ہم بلڈنگوں کی رپورٹیں منگوا سکتے ہیں، اگر ہم اسپتالوں کے دورے کر سکتے ہیں، اگر ہم شادی گھروں کو گروا سکتے ہیں، تو آج تو ملک میں جو نظام ہے جس کی بنیاد الیکشن ہوتا ہے اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کا کام نہیں ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لے؟ حکومت پنجاب کے ترجمان حسان خاور کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن خود بھی بے ضابطگیوں کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن لے، پنجاب حکومت بھی ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کی شکایات کا خاتمہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت الیکشن کمیشن میں جمع ہے۔ الیکشن کمیشن اس کی روشنی میں خود بھی ایکشن لے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومتوں کو بھی سفارشات کرے گا۔ جو سفارشات پنجاب حکومت کو آئیں گی اس کی روشنی میں جو بھی کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ جن لوگوں کا نام آیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا ورژن بھی سنا جائے گا۔ اس رپورٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس کے اندر بہت ساری امپروومنٹس بتائی گئی ہیں پروسیس میں، الیکشن کمیشن کے لیے بھی انہیں چاہیے کہ وہ کریں۔ ہر رپورٹ کے اندر جو بات آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ قانون کے مطابق اس پہ کارروائی کرے گی اور کرنی چاہیے، اور ہر بات کو ڈیبیٹ کرے گی، اور اگر کسی چیز سے الیکشن میں بہتری آئے گی تو ہمیں بالکل اس میں بہتری لانی چاہیے۔ بہت ہی ہوش ربا حقائق ہیں جو اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سرور باری کو، ممبر ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے۔ بہت بہت شکریہ باری صاحب۔ بہت الارمنگ صورتحال ہے ان دس ایجنٹ ڈے، یہ 2021 کا ضمنی الیکشن ہے، اور جس انداز کی یہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے اور پورا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے جو اس میں پوری طرح سے ملوث دکھائی دیتا ہے، یہ بہت الارمنگ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو الیکشن پورا ابھی بھی جو سیٹ اپ ہے، جو ہمارا نظام ہے، وہ انتہائی خامیوں سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، اور اس طرح کی رپورٹ جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ ابھی تک کیفیت جو ہے ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو پڑھنے کے بعد گو کہ میں نے اس کو بہت تفصیل سے نہیں پڑھا، لیکن سرسری جو ایک ریڈنگ ہے اس کی بنیاد پر میں ایک تو پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی جامع رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں بہت ساری ہمارے لیے اشارے بھی ہیں کہ الیکشنز کو کیسے رگ کیا جاتا ہے، کیسے چرایا جاتا ہے، اور کس طرح دھاندلی کی جاتی ہے، کس طرح اس میں افسران ملوث ہوتے ہیں، اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور اسی رپورٹ کی بنیاد پر یقیناً ہم اپنے انتخابات بہتر کر سکتے ہیں۔ تو باری صاحب یہ رپورٹ تیار کرنا یہ تو ایک آبزرویشن ہے، کامنٹری ہے، پروب ہے۔ الیکشن کمیشن تو ذمہ دار ہے صاف و شفاف الیکشن کرانے کا۔ اگر صاف و شفاف الیکشن نہیں ہو رہا، اس کی جو بھی وجوہات ہے، الیکشن کمیشن بری ذمہ تو نہیں ہے، وہ تو ان کا تدارک کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بالکل، یقیناً
یقیناً، لیکن ایک جو رپورٹ بہت واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ آج بھی پاکستان میں الیکشن کمیشن جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ پولیس اور ذیلی انتظامیہ کے سامنے بے بس نظر آتا ہے. تو پاکستان میں مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں روزانہ میڈیا میں ایسے کیسز آتے ہیں. ابھی ناظم جوکھیوں کی بات چل رہی تھی کہ کس طرح طاقتور لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ جو اپریٹس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو ریاست ہے ہماری اس کے ادارے جو ہیں وہ بالکل ایک لونڈی کی طرح اثر جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ رپورٹ بھی اس حوالے سے ہے، اور یقیناً الیکشن کمیشن کو ہم بری الذمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین کے تحت 218 جو شق ہے آئین کی، اس کے مطابق فیئر فری جسٹ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ جو رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے اس میں کسی بھی شخص کو سزا دینے کی جو تجویز ہے، جو کہ جو شق 55 ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کی، اس کے تحت الیکشن کمیشن خود بھی کارروائی کر سکتا ہے، اور جو پریزائڈنگ افسرز ہیں یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسرز ہیں ان کو 6 ماہ تک سزا اور اس کے علاوہ 1 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکتا ہے، یا دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. اور جو لوگ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں ان کو 3 سال کے لیے جیل میں بند کر سکتا ہے. تو ابھی اتنا عرصہ گزر چکا ہوا ہے ضمنی انتخابات ہونے میں، لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ صرف رپورٹ نکلی ہے، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ قوم کو اعتماد میں لے، کیونکہ جو ہمارے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جنرل الیکشنز ہیں وہ قریب تر آ رہے ہیں. اچھا، آپ کو یقینی طور پہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن جو ہے وہ غیر شفاف ہوئے ہیں، الیکشن میں چور بازاری ہم نے دیکھی ہے، مگر یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب الیکشن کمیشن کا بڑا سنگین تنازعہ حکومت کے ساتھ چل رہا ہے، اور بہت ہی حالات تیزی سے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. تو آپ کو اس جو حالات ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کا اور حکومت کے درمیان، اور شدید جو ایک تناؤ کیا بہت ہی شدید جھگڑے کی کیفیت ہے، اس سے بھی کچھ ٹینٹ ہوئی ہوگی یہ رپورٹ. دھاندلی ضرور ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ غصہ وہ بھی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوا ہے یہاں پہ. نہیں، میرا نہیں خیال. میں نے رپورٹ جو پڑھی ہے اس میں کافی تفصیلات درج ہیں، اور تمام محکموں نے لگتا ہے کہ کوآپریٹ کیا ہے. جو انکوائری کمیٹی ہے اس کے ساتھ جو افسر ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ آئی بی کی اور جو ڈیلی رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی اس میں مینشن ہے. تو یہ لگتا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے، پیش رفت ہے کہ تمام جو سرکاری محکمے ہیں انہوں نے فلی کوآپریٹ کیا ہے. کہیں رپورٹ میں یہ نہیں لکھا کہ کسی محکمے نے جو ہے رکاوٹ ڈالی ہو. تو یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ جو گورنمنٹ اور ای سی پی کے درمیان ٹینشن ہے اس کے بجائے میرا خیال اس کو ٹینشن کو کم کرنے کے یقیناً کام آ سکتی ہے. میری ریڈنگ جو ہے وہ اس حوالے سے یہی کہتی ہے کہ جو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. مثلا ایک انہوں نے تجویز دی ہے کہ جو بھی الیکشن کا عملہ ہو ان کے چپس ان کو لگا دی جائیں رسٹ پر، تاکہ اگر جو بھی وہ کام غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو اور اس کو ہم روک سکیں. لیکن میں کہوں گا یہاں جو ای وی ایم کا مسئلہ ہے جس کو بہت کنٹروورشل کیا الیکشن کمیشن نے خود بھی اور اپوزیشن نے بھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ بیلٹ پیپر ہے جو پیپر بیلٹ ہے اس کی بجائے اگر ای وی ایم ہوگی تو یہ سب چیزیں نہیں کی جا سکیں گی. آپ جتنی بھی باہر پلاننگ کر لیں گے ای وی ایم کی وجہ سے آپ یہ سارے کام یہ جو دھندے ہیں جس طرح کی اس رپورٹ میں بہت تفصیلات کے ساتھ بتائے گئے ہیں یہ سب چیزیں روکی جا سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی پوزیشن جو ہے ای وی ایم کے اوپر وہ تبدیل کرنی پڑے گی اس کی وجہ سے. بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے، بہت امپورٹنٹ آبزرویشن دے رہے تھے جناب سرور باری، ممبر فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن. کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تمام معاملات الیکشن کمیشن کی تحقیقات میں سامنے آئے ہیں، بھرپور دھاندلی ہوئی ہے، مگر اس کی روک تھام ہو سکتی ہے اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کیا جائے. اور ان کا مشورہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ اپنی پوزیشن پر اس حوالے سے اور جو ان کا سخت گیر رویہ ہے اس حوالے سے اس پر نظر ثانی کرے، کیونکہ وہ شفاف الیکشن کے لیے بڑا معاون ثابت ہو سکتی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ہوشربا مہنگائی. پاکستانیوں کو اس کے علاوہ اس وقت کچھ یاد نہیں ہے. شدید مہنگائی ہے، کمزور قوت خرید ہے پاکستانیوں کی. گو کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، واقعی پوری دنیا میں ہوشربا مہنگائی ہے، مگر وہاں لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی پاکستانیوں کو ہے. اور اب اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء، کنسٹرکشن کا شعبہ
وہ تمام شعبے جس میں کسی قسم کی بھی امپورٹ استعمال ہوتی ہے وہ بڑی مشکل کا شکار ہے، اور اب پاکستان میں سستی گیس جو کہ انڈسٹریز کو ملتی تھی اس کا بھی دور ختم ہونا ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو چکی ہیں۔ اس سب امور پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے واقعے کے بعد۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل، سٹیل، کوئلے یا اس طرح کی تمام چیزوں کی قیمتیں اگر بڑھ بھی جائیں یا بین الاقوامی سطح پر کوکنگ آئل سمیت کھانے پینے کی اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں، ایک عام پاکستانی کو عالمی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ اور دنیا بھر میں مہنگائی کی وبا کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا میں کرونا مہنگائی کے سیزن کا کوئی شعور ہے۔ خطے کی دیگر ممالک میں پیٹرول، آٹا، چینی، دالوں کے بھاؤ کیا ہیں، IMF کی شرائط کیا ہیں، پاکستانی روپے کی قدر کتنی گر چکی ہے، ملک کے معاشی خسارے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ایک عام پاکستانی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کا تو بس یہ شکوہ ہے کہ مہنگائی میں جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ یقیناً پاکستان کا مسئلہ عوام کی کمزور قوت خرید ہے۔ نہ صرف ایک عام آدمی بلکہ سرمایہ کاری کے شعبہ جات بھی مہنگائی سے پریشان ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹریز کی ایسوسی ایشن نے آج اخبارات میں اشتہارات دیے ہیں کہ سیمنٹ، سٹیل اور دیگر تعمیراتی اشیاء کی قیمتوں میں اوسطاً 70% اضافے پر وزیر اعظم عمران خان ایکشن لیں، مگر یہ وہ تمام معاملات ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کوئی ایکشن اس پہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عالمی منڈیوں کے معاملات ہیں، سپلائی چین کے معاملات ہیں، شپنگ کاسٹ کے اضافے کے معاملات ہیں۔ عالمی منڈی میں LNG کی آسمان چھوتی قیمتوں کی وجہ سے حکومت کو $30.6 کے مہنگے ترین ریٹ سے LNG خریدنا پڑی ہے تاکہ ممکنہ گیس بحران سے بچا جا سکے۔ اسی پس منظر میں صنعتوں کو گیس کی فراہمی کا رعایتی جو گیس کی قیمت پہ فراہمی دی جاتی ہے اس کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں یقیناً یہ ایک احسن فیصلہ ہے۔ $30.5 کے ریٹ پر گیس خرید کر حکومت کیسے $6.5 کے دام پر فروخت کر سکتی ہے؟ ڈالر کے تناسب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں پیٹرول سمیت کھانے پینے کی متعدد اشیاء خطے میں سستی ہیں۔ مثال کے طور پہ بھارت میں 10 لیٹر پیٹرول $14.8 یعنی پاکستانی 2,516 روپے کا ہے، جبکہ پاکستان میں 10 لیٹر پیٹرول $8.5 یعنی 1,460 روپے کا ہے۔ کیونکہ ایک بھارتی کی سالانہ آمدن 3,35,000 روپے ہے اور ایک پاکستانی کی سالانہ اوسط آمدن 2,18,000 روپے ہے، اس لیے پاکستانی عوام عالمی منڈیوں میں ہوشربا مہنگائی کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، اور بھارتی اس کا مقابلہ کچھ بہتر انداز میں کر رہا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ یہ مہنگائی جو ہے یہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے یہاں۔ یہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے نا، اس وقت اگر ہم اپنا جو سیلز ٹیکس ہے جو ہم نے کم کیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ تقریباً 9 روپے پہ کر دی ہے، تو اس وقت یہ جو پرائس ہوتی ہے یہ 180 روپے ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے نا یہ ہم پروڈیوس نہیں کرتے، یہ باہر سے آتا ہے۔ الیکٹریسٹی کی $1.39 کی بات ہوئی ہے، اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے ڈفرینٹ سلیبز میں، ورنہ $1.39 تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے جو $500 ملین لے لیے تھے مارچ میں IMF سے، اس میں آپ نے $4.95 کی بات کی، تو اگر اس میں $1.39 ابھی ہوا ہے تو میرے بھائی مطلب اس طرح تو نہ اس کو ڈرامیٹک چیز تو نہ بنائے نا۔ بے شک پوری دنیا کرونا مہنگائی کے سیزن کی لپیٹ میں ہے، مگر عمران خان حکومت تمام ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کہیں بھی ہماری جیسی گیس بجلی سیکٹر کی تباہی نہیں ہے، کہیں بھی گردش قرضے 2,500 ارب روپے جتنے نہیں ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اس سال جنوری سے ستمبر تک کارپوریٹ سیکٹر کے زبردست نتائج سامنے آئے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں انجینئرنگ سیکٹر نے 2400%، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سیکٹر نے 586%، ٹیکسٹائل کمپوزٹ سیکٹر نے 500%، گاڑیوں بنانے والی کمپنیز نے 286% اضافی منافع کمایا۔ لیکن کیا ان شعبہ جات نے اپنی افرادی قوت کی آمدن میں اپنے منافعوں کے تناسب سے اضافہ کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت تنہا یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، وہ ادارے، وہ کارخانے، وہ اشخاص جو منافع کما رہے ہیں انہیں اسے بانٹنا ہوگا، اور انہیں اس کو موجودہ صورتحال میں اس مہنگائی کے مقابلے میں اس کو شیئر کرنا ہوگا۔ یہ بڑی مشکل صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اس کے معاشی کاروباری اثرات پر ہمیں جوائن کریں جناب کامران ناصر، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں JS گلوبل کے۔ بہت بہت شکریہ کامران ناصر صاحب۔ یہ بڑی مشکل صورتحال ہے، ایک عام پاکستانی کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ مہنگائی ہے اور شاید لگ بھگ اسی تناسب سے مہنگائی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، کسی دوسرے ملک میں لوگوں کو یہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا، اور میرا خیال آپ نے جو تجزیہ شروع میں دیا تھا اس میں جو آپ نے پر کیپٹا انکم کی بات کی تھی، یہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریچ ہے یا جو کسی کی سکت ہوتی ہے خرید کی، پاکستان میں کیونکہ پر کیپٹا انکم اوور دا ایئرز اس طریقے سے گرو نہیں کی جیسے کہ آپ کے ریجن میں آپ انڈیا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں ایگزامپل کے طور پہ، سری لنکا میں دیکھیں، وہاں بہت آگے نکل گئی۔ سو ہم کیونکہ بہت پیچھے رہ گئے تو وہ والی تکلیف اگر ذرا سی بھی مہنگائی ہوگی، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت گلوبل سپر کموڈٹی سائیکل جو چل رہا ہے اس کے اندر اس انفلیشن کو، اس افراط زر کو کنٹرول کرنا اس وقت بہت مشکل ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز سے آپ کی پرائسز لنکڈ ہوتی ہیں۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ آپ ایک امپورٹ اکانومی ہے، آپ کی جو بڑا انحصار ہے وہ ہے کہ آپ نے تیل کو اپنے امپورٹ کرنا ہے، اس کا بل آپ کا سب سے بڑا ہے، اس کی پرائس اگر آپ دیکھیں تقریباً 30% بڑھ گئی۔ آپ نے ذکر کیا مختلف دوسری اشیاء کا، RLNG کا ذکر کیا جو مارچ میں $5 مل رہی تھی اور اب $30 سے اوپر چلا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایڈیبل آئل ہے، فوڈ کے دوسرے آئٹمز ہیں، پرائسز بڑھی، کول کی 100% سے اوپر بڑھ گئی۔ تو ان ساری چیزوں کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچرلی ٹرکل ڈاؤن ہو کے ایک عام پاکستانی مزید کمپلیکیٹ ہوئی، شپنگ مہنگی ہو گئی، فریٹ مہنگا ہو گیا، مزید سارا کچھ مہنگا ہو گیا۔ اور جس طریقے سے پورٹ کنجیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سپلائی سائڈ ابھی بھی ریزالو ہونے میں 4 سے 5 مہینے کا عرصہ لگے گا۔ آپ گاڑیوں کی بات کر رہے تھے، گاڑیوں کی جو پروڈکشن پچھلے سال تھی، گلوبلی اس وقت فینومینا یہ ہے کہ پاکستان کیا دنیا پوری میں اب گاڑیاں نہیں مل رہی۔ امریکہ میں آپ کو انوائس پرائس سے نیچے پہ گاڑی ملا کرتی تھی، اویلیبل سٹاک ہوتا تھا، وہاں پہ بھی آج انوائس پرائس سے اوپر گاڑی ملتی ہے، اور آپ کا ویٹنگ ٹائم سٹارٹ ہو گیا کیونکہ گلوبل چپ سیٹس کی شارٹیج ہے۔ آپ کو موبائل کے ماڈلز پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں سیمسنگ بہت کم کوانٹٹی میں اس بار پاکستان آیا، اسی طریقے سے آئی فون کی لانچ بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی پاکستان میں، آئی فون 13 دنیا میں لانچ ہو گیا، پاکستان میں نہیں ہوا کیونکہ ان کی پرائرٹی میں پاکستان کا رینک نیچے تھا، اور گلوبل چپ سیٹس کی جو شارٹیج سے وہ گزر رہے ہیں، جب تک یہ والا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک آگے جانا ہمارے لیے کافی مشکل ہے۔ تو اب لوگوں کو تو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا، لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ حکومت ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مہنگائی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے جو کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہماری پر کیپٹا انکم نہیں ہے۔ پر کیپٹا انکم تو اوور دا ایئرز ہماری جو ہے وہ اسٹیگنیٹ کی ہے نا، اس میں اضافہ نہیں ہوا یا اس میں جو نارمل گروتھ تھی وہ نہیں آئی۔ اس میں تو پھر ایک ہمارا کنسسٹنٹ جو ہماری پالیسیز رہی ہیں ان کا قصور ہے نا، یہ صرف یہ 2-3 سال کا معاملہ تو نہیں ہے۔ 2-3 سال کا معاملہ نہیں ہے، بالکل یہ اوور دا ایئرز۔ دیکھیں پاکستان نے جس طریقے سے تنزلی کا شکار ہوا، اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی ان کی گورنمنٹ میں مہنگائی ہوگی، اس کا نتیجہ بہت پیچھے سے آنا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا ڈیٹ ایکیومولیشن کہاں سٹارٹ ہوئی، آپ کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی وہ بھی کتنی نیچے گر گئی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو ویسے بھی کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود بھی ہو تو میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اتنی اوور دا پیریڈ ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے کہ آپ چاہیں بھی پالیسیز لائیں بھی تو ان کی امپلیمنٹیشن ایک ایشو بن جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موازنہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی انکم کیوں نہیں بڑھی، یہ ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم نے پیچھے نہیں دیکھی، اور اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ اگر لوگوں کی اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی سبسڈیز کو ختم کریں۔ مثال کے طور پہ انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہم سبسڈائز یہ گیس سپلائی کرتے ہیں، کیپٹیو پاور کے لیے سپلائی کرتے ہیں، بجلی بھی ہم سپلائی کرتے ہیں، مگر ہماری اب کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو ہم کر سکیں۔ لیکن اب ہم اگر وہ مہنگی سپلائی کریں گے تو انڈسٹریل آؤٹ پٹ پہ، گروتھ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں بالکل اس کے اثر آئیں گے، ساری انڈسٹری دوبارہ چیخے گی کہ ہم ان کمپیٹیٹو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا کیونکہ آپ اتنی مہنگی اتنا سبسڈائز کر کے یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ کو اس طرف جانا پڑے گا۔ یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا بٹر پل ہے، اس کو سالو کرنا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں میں میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کو کچھ ایریاز پہ اگر وہ توجہ دے لے، جیسا کہ آپ نے کہا ہمیں جن لو ہینگنگ فروٹس پہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے خسارے کو جو انٹرنل خاص طور پہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہاں پہ جو پبلک سیکٹر انٹیٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، جان چھڑائیں ان مسائل سے جو کہ اب آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئے ہیں۔ آپ کے ایسے ادارے چل رہے ہیں جو کہ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے، آپ کو اس سے جان چھڑانا چاہیے۔ اخراجات اور بیجا اخراجات کی ہمارے پاس ڈھیر لگے ہوئے، ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اور یہ موقع ہے تو اس موقع کو جہاں پہ لوگ یہ تکلیف برداشت کریں گے کیونکہ آپشن نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو ایسی کموڈیٹیز کو امپورٹ کرنا بند کرنا چاہیے جو کہ لگژری میں آتی ہے۔ ہمارے پاس تو فوڈ آئٹمز بھی لگژری والے امپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں، ان کی بھی تعداد لگی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بیف ملتا ہے جو کہ امپورٹڈ ہوتا ہے، لگژری گاڑیاں دیکھیں آپ کس رفتار سے پاکستان میں آنا شروع ہوئی ہیں۔ ہمیں ان ایریاز کو روکنا پڑے گا کیونکہ قانون صاحب یاد رہے کہ ایک تجزیہ آج ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی،
اور آپ کی ایکسپورٹ کا ایک خوشائند بات ہے کہ 30 ارب ڈالر پہ چلی جائے گی، آپ کی ریمیٹنسز 30 ارب ڈالر پہ ہیں۔ آپ کے نمبرز جو ہیں کی نمبرز وہ کافی اچھے ہیں، بڑا ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو فوکس رکھنا چاہیے کہ آپ کی امپورٹ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں 6 ارب ڈالر منتھلی رن ریٹ پہ امپورٹ جا رہی ہے، اگر یہ 72 ارب اور 78 ارب پہ چلی گئی تو آپ کا وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ 12 سے 18 ارب کے بیچ میں چلا جائے گا۔ سو اس موقع کو یوز کرتے ہوئے آپ کو اپنے امپورٹ سائٹ کو بھی کانٹیکٹ کرنا چاہیے، نان اسینشیل جتنے بھی آئٹمز ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ڈالر بھی آپ کا مہنگا ہوتا ہے، افراط زر بڑھتی ہے اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں نہیں ہوگا، اور آپ کی ایسی جو امپورٹ بل ہے وہ بڑے خطرناک طریقے سے بڑھے گا۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ کو اس سائٹ کو پکڑنا چاہیے، اور جو چیزیں اس وقت مگر میں ایز آئی انڈرسٹینڈ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو بیجا اخراجات ہیں، یہ جو پی ایس سیز ہیں، یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے مسئلے ہیں، اور پھر یہ جو ہمارے انرجی سیکٹر کی جو حکومت جس کو بالکل قابو نہیں کر پا رہی اس انداز سے، یہ وہ گورننس کے مسائل ہیں جس سے گورننس کے تھرو جس کو کہ ہم مینیج کر سکتے ہیں اور اس بائٹ کو جو مہنگائی کی شدید کاٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور دیکھیں ہم انکنٹرولبل فیکٹرز پہ تو گورنمنٹ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ انکنٹرولبل فیکٹرز میں گلوبل پرائسز ہیں، اس میں گورنمنٹ کو آپ آڑے ہاتھوں نہیں لے سکتے، لیکن جو کنٹرولبل ہیں وہ آپ کے سارے ایڈمنسٹریٹو ہیں اور آپ کی گورننس کے مسائل ہیں۔ اب وہاں پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ یہ اسٹیبلش کر سکے آگے جاتے ہوئے کہ دیکھیں جو انکنٹرولبل تھا وہ تو ہمارے کنٹرول سے باہر تھا، لیکن ہمارے کنٹرول میں یہ جو چیزیں تھیں کہ آپ کی ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے، آپ کے لائن لاسز، بجلی کی چوری، یہ سارے اتنے بڑے معاملات ہیں، ان کو سیٹل کرنے کا وقت ہے۔ اور بہت ساری انٹیٹیز ایسی ہیں کہ جو کہ صرف اور صرف ایک ٹیکس پیئر پہ برڈن ہے۔ اب کل کو اگر IMF آتا اور کہتا آپ سے کہ اتنے ٹیکس مزید لگا دیں، ہم پیٹرولیم جو لیوی لگا رہے ہیں وہ ڈیزل پہ بھی ابھی لگنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی پرائس بڑھائیں، گیس کی بڑھائیں، وہ ساری افراط زر میں انکریز کرے گی، لیکن وہی کمپوننٹ اگر ٹیکسز کی صورت میں آپ کور کر لیں اور اپنی انفلوز کی صورت میں کور کر لیں ان اینٹیٹیز سے جان چھڑا کے جو کہ ایک ٹیکس پیئر پہ نیشنل ایکسچیکر پہ برڈن ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب کامران ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے، CEO JS گلوبل۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا